बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 घंटे यमन की तरफ से इसराइल और अमेरिका को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और एक बार फिर ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है जिसमें यमन की तरफ से दागा जाने वाला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 तमाम इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ते हुए तमाम आयरन डोम्स, डेविड स्लिंग और एरो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अमरीकी थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए याफा यानी तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब हुआ है और एक बार फिर तेल अवीव के अंदर इसराइल के मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है। ये दावा इस वक्त यमन की आर्म फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से सामने आ चुका है कि एक बार फिर भरपूर कार्रवाई के अंदर फ़लस्तीन 2 नामी एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है जिसने एक बार फिर तेल अवीव को टारगेट किया है। उसके साथ साथ जो उसके ऑक्युपाइड पोर्ट्स हैं यानी एश्कोलोन पोर्ट्स हैं वहाँ तक भी यमन के ड्रोन्स पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अगर बात की जाए पिछले 72 घंटों की तो पिछले 72 घंटों से लेकर अब तक एक तरफ तो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर हमला किया गया यमनी हौसियों की तरफ से, उसको यमन के पानियों से पीछे ढकेलने पर मजबूर कर दिया और इस वक्त कैफियत यह है कि यमन से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर यानी शुमाल की तरफ जाकर अब ये लंगर अंदाज हो चुका है और उसका मकसद यही है कि फिर यमनी हौसियों के हमलों से इस जहाज़ को बचाया जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 36 घंटों के अंदर यमन की तरफ से एश्कोलोन के इलाकों पे ड्रोन्स दागे गए थे यमन से जिन्होंने वहाँ पे जाके तबाही मचाई थी और फिर 24 घंटों के अंदर अंदर 2 ऐसे हमले हुए हैं यमन की तरफ से जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 का इस्तेमाल किया गया और इन दोनों दफ़ा इन दोनों हमलों के अंदर इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव या याफा को टारगेट किया गया, वहाँ की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अब इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़ेह बयान सामने आया है जिसमें एक और कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है यानी 24 घंटों के अंदर ये 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक मिसाइल से जिसके बारे में अब उसका एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेज टारगेटेड अ मिलिट्री टारगेट ऑफ द इसराइली आर्मी इन द ऑक्युपाइड एरिया ऑफ याफा यूजिंग अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइप पैलेस्टाइन 2। द ऑपरेशन हैज़ सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब एक बार फिर पिछले 24 घंटों में ये दूसरा हमला है जो कि यमन की सरजमीन से इसराइल के दारुल हुकूमत याफा या तेल अवीव पे किया गया है और इसके अंदर एक बार फिर इसराइली फ़ौज की एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है और इस नतीजे के अंदर ये मिसाइल तमाम इसराइल की एयर डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ फिर चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे फिर वो इसराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर अमेरिका की तरफ से भेजा गया थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, इन चारों एयर डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि फ़लस्तीन 2 नामी है और इस वक्त कहा यह जा रहा है ईरान के खैबर शिकन मिसाइल का एक नॉक ऑफ है या उसकी टेक्नोलॉजी से ड्राइव किया हुआ ये मिसाइल है जो कि यमन लोकली यमन में प्रोड्यूस कर रहा है। वो अब जो है तेल अवीव तक पहुंचा है और वहां जाके उसने तबाही मचाई है। अब इसको कैफियत ये है कि यमन एक ऐसी ताकत बन के उभरा है जो कि अमेरिका और इसराइल के गले में एक ऐसे कांटे की तरह फंस गया है कि जो कि ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। अब कैफियत ये है कि इस मामले के अंदर सऊदीया और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो है इंटरवीन करना शुरू कर दिया है और इस वक्त यमन के ऊपर सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जो है हमले करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुकम्मल अमरीकी आशीर्वाद के साथ सऊदीया और उसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अब यमन पे हमले तेज़ कर रहा है। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसकी तरफ चलने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। बात करते चलें जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है यूएई और के साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से एक्शन हुआ है हौसीज़ के खिलाफ। यूएई सऊदी अरेबिया इन एक्शन अगेंस्ट हौसीज़। UAE-backed Southern Transitional Council launched offensive against the Houthis target in Taiz region. In the north, Saudi Arabia has intensified artillery strikes on Houthis target, including the city of Sada. 8 साल से जो जंग सऊदी अरब और यमन के ख़िलाफ़ जारी थी और उसके बाद उसमें सुकूत आ गया था इन ताज़ा तरीन हौसियों के हमले पे जो कि उन्होंने अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ साथ बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी बेड़ों के ख़िलाफ़ किए। तो अब एक बार फिर सऊदीया की तरफ से यमन को निशाना बनाने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और इस वक्त जो शुमाल का इलाका है यानी शुमाली रीजन है यमन का उसके ऊपर सऊदीया की तरफ से भारी हथियारों से जो है वो बमबारी की जा रही है, आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है, तोपखाना इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके नतीजे में यमन के शहर सादा या सादा गवर्नरेट को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। अगर इसके साथ साथ बात करते चलें जुनूब के इलाकों की, जो तयाज़ का इलाका है यमन का, तो वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात की साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है
ان کے ذریعے جو ہے حملے کروا رہا ہے متحدہ عرب امارات، اور پھر اب جو ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے حوثیوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ان کے ٹارگٹس کو جو ہے وہ ان پہ حملے کیے جائیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل یمن پہ حملہ کرنے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، یعنی پھر جب بھی ان کی طرف سے یمن پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یمنی حوثیوں کی طرف سے ایک بھرپور جوابی حملہ کیا جاتا ہے، جس سے ان کے امریکہ اور اسرائیل کے ہونے والے حملوں کو پسپا کیا جاتا ہے۔ اس وقت کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ اسرائیل مکمل طور پہ اب تیاری کر رہا ہے اپنی ایئر فورس کے ساتھ کہ وہ کسی طرح سے یمن کے اوپر حملہ کرے اور پھر ان حوثیوں کے جو ہے وہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے اب یہ اسرائیل کے اندر مسلسل جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں یمن کی طرف سے، ان کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کمی لائی جا سکے یا ان کو روکا جا سکے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان تمام حملوں سے جو کہ اس وقت یمن اسرائیل پہ کر رہا ہے، اسرائیلی شہریوں میں شدید بے چینی ہے اور مسلسل جو ہے تل ابیب کے شہری جو ہیں وہ بنکروں میں اب زندگی گزار رہے ہیں ان ہونے والے حملوں کے نتیجے میں، جو کہ یمن کی طرف سے روزانہ اور مسلسل کی بنیادوں پہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ If the Americans attack Yemen, we will strike American interest in the Middle East and we will have no red line۔ اب ایک بہت بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے انصار اللہ موومنٹ کے لیڈر، ان کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی کا، جنہوں نے مخاطب کیا ہے سعودیہ کو ان تازہ ترین حملوں کے بعد جو کہ سعودیہ کی طرف سے یمن پہ تیز کیے گئے ہیں، کہ اگر امریکہ نے یمن پہ حملہ کیا تو اس کے بعد یمنی حوثی امریکی انٹرسٹ کو مڈل ایسٹ میں یعنی مشرق وسطی میں جتنے بھی امریکی انٹرسٹ ہیں یا وہ بیسز ہیں جہاں سے امریکہ مڈل ایسٹ میں آپریٹ کرتا ہے، ان کو نشانہ بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یمنیوں کی پھر کوئی حد نہیں ہوگی، یعنی پھر کوئی ریڈ لائن نہیں ہوگی جس کو کراس کرنا یمنیوں کے لیے مشکل ہو۔ تو ایک واضح جو ہے وہ اظہار کر دیا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر امریکہ نے یمن پہ اپنی جارحیت کا سلسلہ نہ روکا، یا پھر اس کی جو پراکسیز چاہے پھر وہ سعودیہ یا پھر متحدہ عرب امارات کی شکل میں یمن پہ حملہ آور ہوتی رہیں، تو پھر یمن کے حوثی جو ہے وہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے، پھر چاہے وہ سعودیہ کی آرام کو ہو یا پھر العبید ایئر بیس ہو قطر کے اندر، جو کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری ایسٹ ہے، سب سے بڑی ملٹری بیس ہے، اس کو نشانہ بنانے کی باتیں بھی یمنیوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، یعنی پھر العبید ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا جائے گا یمنیوں کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے اندر امریکی مفادات کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور اب اسرائیلی وزراء اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کھل کے ان باتوں کا اظہار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جن باتوں پہ اسرائیلی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارا جو ہے ان تمام کارروائیوں سے تعلق نہیں ہے، اب وہ تمام کارروائیاں اسرائیل نے اون کرنا شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلی جو اس وقت اہم خبر سامنے آ رہی ہے، آفیشلی اسرائیل ہیز اناؤنسڈ اٹس ریسپانسبلٹی فار دی اسیسینیشن آف اسماعیل ہانیہ the head of Hamas who was assassinated in Tehran۔ اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے قبول کیا گیا ہے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو، یعنی پھر جن کو شہید کیا گیا تھا تہران کے اندر، اور اب ان کے قتل کی جو ہے وہ مکمل ذمہ داری اسرائیل کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہی اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے رہنما ہیں ان کو تہران میں ان کے کمرے کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیل کے وزیر دفاع کی طرف سے بھی جو ہے اسی طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس میں اس کی طرف سے ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ شام کی حکومت یعنی اسد حکومت کا تختہ پلٹنے میں ہمارا بہت بڑا کردار تھا اور اسد حکومت کو گرانے میں اسرائیل ہی نے اپنا کام انجام دیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کارٹز ایڈمٹڈ دیٹ اسرائیل اوورتھرو دی گورنمنٹ آف بشار الاسد ان سیریا۔ بشار الاسد کی حکومت جو کہ اس وقت مزاحمت کے فیکشن کے لیے ایک ایکسس یا ایک محور سمجھا جا رہا تھا، اس کو توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس وقت اسرائیل کا ہے، یعنی پھر اسرائیل نے اس طرح سے بشار الاسد کی حکومت گرائی ہے کہ پھر حزب اللہ کے لیے جو سپلائی لائن کا سلسلہ تھا وہ بھی مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حماس کو ٹریننگ اور ان کے جو ٹریننگ کیمپس تھے شام میں ان کو بھی مکمل طور پہ غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ فائدہ اسد حکومت کی جانے کا اسرائیل کو ہوا ہے، اور اب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹز اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ تو اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں، بہت ساری خبروں سے پردے ہٹتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ تمام خبریں ہیں جس کے اوپر پہلے اسرائیل کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ یعنی پھر اسرائیل نے اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کے قتل میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب برملا اسرائیل کی طرف سے اس کا اظہار کر دیا گیا ہے، رسماً یہ بات قبول کر لی گئی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں بھی اسرائیل ملوث تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بشار الاسد کا تختہ الٹنے میں بھی اسرائیل ہی کار فرما تھا۔ اب اس وقت جو بھی اس کے لوکل محرکات ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو کار فرما قوت تھی وہ اسرائیل تھی، اور اب اس کا اظہار اسرائیل کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک بار پھر فرانس یعنی جو کہ امریکہ اور نیٹو کا اتحادی ہے،
اس کے ایئر کرافٹ کیریئر کے جو ہے انٹری ہوئی ہے بحیرہ احمر کے اندر. دی فرینچ ایئر کرافٹ کیریئر چارلس ڈی گویلا اینڈ اٹس اکمپننگ فلیٹ انٹر دا ریڈ سی ود اے نمبر آف aircraft above it about 31 to 34 aircraft and it will pass through باب المندب. اب لگ ایسا ہی رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے اتحادیوں کو بحیرہ احمر میں جمع کر رہا ہے ایک ایسے حملے کے لیے، یعنی پھر بحیرہ احمر سے یمنیوں کے حوثیوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا جائے گا. اور اس کی ایک کڑی اس وقت سامنے آئی ہے کہ فرانس کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر چارلس ڈی گولا جس کا نام ہے، وہ اب باب المندب کے ذریعے بحیرہ احمر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کی بحیرہ احمر کی طرف باب المندب سے داخل ہوگا. اور پھر یہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کے ساتھ اس کا ایک فلیٹ ہوگا، یعنی پھر اس کے ساتھ اس کے ڈسٹرائرز ہوں گے اور اس کے ساتھ دوسرے جو ہے وہ جنگی بیڑے ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے. اور اگر بات کی جائے اس ایئر کرافٹ کیریئر کی تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر اپنے اوپر 31 سے لے کر 34 جنگی جہازوں کو لے کر چل سکتا ہے، اور وہ اب اس وقت داخل ہو رہا ہے بحیرہ احمر میں. یعنی پھر اگر یمنی حوثیوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو اس میں اس ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی امریکہ استعمال کرے گا، اس کی قوت کو بھی استعمال کرے گا. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یمنی حوثی جو ہے کیا امریکہ کے ساتھ ساتھ اس فرینچ ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی نشانہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یمنی حوثی کس طرح سے بحیرہ احمر میں داخل ہونے والے اس نئے خطرے سے جو ہے نمٹتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق عبد المالک الحوثی took انصار اللہ from a small force several years ago and turned it into a superpower that somehow sets an agenda in the Middle East. وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو کہ دشمن کرے. تو اس وقت اسرائیلی میڈیا جو ہے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے عبد المالک الحوثی کے بارے میں کہ یہ وہ عبد المالک الحوثی ہے جنہوں نے ایک چھوٹی سی قوت کو، یعنی ایک ایسی فورس کو جس کا یمن کے اندر کچھ سالوں پہلے جو ہے کوئی خاص وجود نہیں تھا، اس کو آج لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسی سپر پاور بنا دیا ہے کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر اپنی بات منوانے کا جو ہے وہ جگرا رکھتی ہے. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اپنا ایک ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ کس طرح سے اس وقت سپر پاور امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے. تو اس بات کا برملا اظہار اس وقت اسرائیلی میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس وقت عبد المالک الحوثی کی جو ہے قیادت کو سراہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ریکویسٹ ایمرجنسی سیکورٹی کونسل سیشن ٹو کنڈیم حوثی اٹیک. اب ایک طرف تو اسرائیل جارحانہ کارروائیاں کر رہا ہے حوثیوں کے خلاف، دوسری طرف اب اس نے جو ہے ایک پولیٹیکل راستہ اپنانے کی بھی کوشش کی ہے اور ایک جو اپنا مظلوم کارڈ ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ اب اس نے سیکورٹی کونسل کے اندر ایک ایمرجنسی اجلاس بلانے کی باتیں شروع کر دی ہیں جس کے اندر حوثیوں کے ان کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی جو ہے وہ مانگ کر رہا ہے. یعنی پھر سیکورٹی کونسل ان تازہ ترین حوثیوں کے حملے پر حوثیوں کی سرزنش کرے، ان کی مذمت کرے اور پھر کسی بھی طرح سے ایک انٹرنیشنل پریشر بلٹ اپ کیا جائے ان حوثیوں کے اوپر کہ پھر وہ اسرائیل کو اور امریکیوں کو اس خطے میں نقصان نہ پہنچائے. لیکن واضح طور پہ یمنی حوثیوں نے جو ہے اس بات کا برملا اعلان کر دیا ہے کہ ہماری جو بھی کارروائیاں ہیں ان کے اندر شدت آتی جائے گی جب تک غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے اس کا اختتام نہیں ہوگا اور مکمل طور پہ جو ایک محاصرہ ہے غزہ کا جب تک وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ختم نہیں ہوگا، یمنیوں کی اسی طرح کی کارروائیاں ہیں جو مسلسل جاری رہیں گی. تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.